बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है, वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है, बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है खबर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी वो ये कि अमरीकी वज़ीर जंग, इसका नाम पहले वज़ीर दिफा होता था, वजारत दिफा थी, फिर वजारत जंग उसको कर दिया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम कुछ शायद अलग थे। तो ये जो वजारत जंग है, इसके वज़ीर पीट हेगसेट, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर सुने तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी सारी कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। यानी उनके जुमले, उनके अल्फाज तो आप एक तरफ रख देना, उन्होंने कुछ बड़ी मुतअस्सब बातें भी की हैं, दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। ख़ुद उनके अपने अकायद वो दुनिया जानती है, लेकिन चलें सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। काफ़ी फ़िक्रमंदी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर एक तज़ब्ज़ुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी ज़बान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। वो अपना वज़न बरकरार नहीं रख पा रहे थे। कभी एक टांग के ऊपर सारा वज़न डालते थे, कभी दूसरी टांग के ऊपर सारा वज़न डालते थे। ये चीज़ें बताती हैं कि जो बोलने वाला है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो सिचुएशन वो बताना चाह रहा है एक्चुअली वो सूरत हाल नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एतमाद नहीं था, अपना वज़न बार बार वो शिफ्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फाज को वो चबा चबा के जानबूझकर ज़ोर देकर बोल रहे थे कि मेरी बात में वज़न नहीं है तो कम से कम मेरे बोलने में वज़न पैदा हो जाए। ये हमने पाकिस्तान में भी होते हुए देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कहानी सुना रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। और देखें, ये बात ठीक है कि अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और इस लड़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्टा चला गया काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा बाकी लोगों की तरह कि ज़मीन पे हमने फ़ौजें नहीं भेजनी। हम ज़मीन पे फ़ौज भेज सकते हैं, ज़मीनी फ़ौज उतार सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरानी तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई फ़ौज उनके हत्थे चढ़े और वहाँ ज़मीन पे कोई फ़ौज उसी तरह आ जाए जैसे इराक़ में या अफ़गानिस्तान में आई थी, तो इनको लग पता जाएगा। अमरीकी जर्नैल ख़ुद कह चुके हैं कि उन्हें शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान के अंदर। हम 20 साल तक लड़ते रहे और उसके बाद हुकूमत वापस उन्हीं लोगों ने ले ली जिनके साथ हम 20 साल तक लड़ते रहे। तो वहाँ पर एक शिकस्त हुई थी, हम रजीम भी बदल नहीं सके वहाँ पर। तो इसी तरह ईरान के अंदर ये कैसे जीत जाएंगे? ईरान की बड़ी लंबी तारीख है, वो बहुत सख्त लोग हैं और वो तो बदले की बात कर रहे हैं उनके लोग। यानी अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में मुवाजना करना चाहें, बहादुरी का फ़र्क आप करना चाहें, तो आपको साफ नज़र आ रहा है जितने इसराइली शहरी हैं वो बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं, नीचे तहखानों के अंदर घुसे हुए हैं। जितने ईरानी शहरी हैं वो शहरों के अंदर बाहर निकल के फिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में वो सड़कों के ऊपर इज्तिमा कर रहे हैं, बड़े बड़ी तादाद में निकल रहे हैं लोग। वो क्यों निकल रहे हैं? वो खamenei के शहादत के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो ईरानी दलेर कौम है, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। इसराइली जो हैं वो अब बुज़दिली दिखा रहे हैं, उनके पास सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान पसंद हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, आसाइशों वाली ज़िंदगी है। तो वो सारे बंकरों में चले जाते हैं, वो लड़ने में बिलीव नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारता है जैसे बारिश कर रहा है बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज़्यादा है, इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहाँ से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता है तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के ज़रिए से अमेरिका दबाता है उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का ये दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फ़ौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ़ किया है कि 6 फ़ौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ़ है। अब देखें, दोनों तरफ से चीज़ों को एग्जेजरेट तो किया जाता है जब भी जंग होती है।
جب بھی جنگ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے. ایران امریکن فوجیوں کی ہلاکتیں زیادہ بتائے گا اور امریکہ کم بتائے گا, یہ تو ہوگا. لیکن میں آپ کے سامنے سچویشن پھر بھی رکھ رہا ہوں. چین نے اور روس نے ایران کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنی خود مختاری کا دفاع کرے, اور وہ ہر لحاظ سے ساتھ ہیں ایران کے. انہوں نے کہا جی بھرپور حمایت کی ہم یقین دہانی کرواتے ہیں. یہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اندر رابطہ ہوا ہے. چین نے امریکہ اور اسرائیل کی کھل کر مذمت بھی کر دی ہے اور لڑائی پھیلنے کے خدشے کا اظہار بھی کیا, اور یہی بات رشیا نے بھی کی ہے. رشیا نے نہ صرف ایران کا ساتھ دیا بلکہ یہ کہا کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں جو امریکہ نے اور اسرائیل نے کی ہے, بلکہ ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں اور ایران کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں. روس نے بھی وہی کہا. لیکن اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس کے ایک اہم عہدیدار ہیں اور پیوٹن کے بہت اچھے ساتھی ہیں, بہت قریبی ساتھی ہیں, دمتری میدویدیو, یہ ان کا نام ہے. ان کے نام بھی لینا بہت مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی کوئی نام ہے, لیکن دمتری پہلا ورڈ ہے ان کا, اور بڑے اہم عہدیدار ہیں رشیا کے. انہوں نے خبردار کیا ہے اور یہ وارننگ جاری کی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رکتے تو یقینی طور پہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے, یعنی ایک عالمی جنگ لگ سکتی ہے. اور یہ پیوٹن کے بہت قریبی ساتھی ہیں. انہوں نے کہا امریکہ نے خود کو اور دنیا کو ایک رسک میں ڈال دیا ہے. یہ جو امریکہ نے کیا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اب امریکہ بھی رسک میں ہے اور دنیا بھی رسک میں ہے. دا اکانومسٹ نے ایک رپورٹ لکھی ہے اور یہ بات رشیا کی ٹھیک ہے, چائنا بھی ٹھیک بات کر رہا ہے کہ امریکہ نے عجیب و غریب پنگا لے لیا, یہ لڑائی پھیل سکتی ہے. دا اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ بہت امکان ہے کہ جنگ امریکہ ہار جائے گا, اور ماضی میں باراک اوباما پر اسی بارے میں تنقید کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ وہ کیسے اپنے فوجیوں کو اس ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا باراک اوباما کو کہ یہ اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایران کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. اور پرابلم پیچھے دو بتائے جا رہے ہیں. ایک تو مڈ ٹرم الیکشن جو آ رہا ہے امریکہ میں, ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی تیاری نہیں ہے, وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ امپیچمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, اور انہوں نے خود کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر میں یہ مڈ ٹرم ہار گیا تو میری امپیچمنٹ پکی ہے. دوسرا جو ایپسٹین فائل ہے جس کے بارے میں ہمیں موقع نہیں ملا بات کرنے کا کیونکہ پاکستان میں اتنے حالات خراب ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتیوں کے معاملات ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے اور وہ بہت بری طرح پھنس رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہڑبڑا کے اسرائیل کے کہنے کے اوپر اٹیک کر دیا ایران پہ, اور وہاں پہ وہ پھنس گئے. انہیں لگتا تھا کہ 2-4 دن میں وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے, لیکن وہ اہداف سے لگاتار دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک بڑی اہم خبر دی ہے, اور ان کی خبر کے مطابق, یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ارکان اور پینٹاگون میں ایران کے تنازع کو قابو سے باہر جانے کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ کو خدشہ ہے کہ ایران سے جنگ چند ہفتوں تک طول پکڑ سکتی ہے. طویل لڑائی سے امریکہ کے فضائی دفاعی ذخائر ختم ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک آنے والے میزائل کو روکنے کے لیے عام طور پر 2 سے 3 انٹرسیپٹرز درکار ہوتے ہیں. یہ انٹرسیپٹرز وہ میزائل ہوتے ہیں جو آنے والے میزائل کو یا آنے والے ڈرون اٹیک کو یہ اس کو روکتے ہیں, اور یہ ایک کو روکنے کے لیے 2-3 جو ہے وہ ہوا میں جاتے ہیں. اب ذرا آپ فرق چیک کریں کہ فرق کتنا زیادہ ہے. جو ایرانی میزائل ہے نا, اور یہ برطانوی رپورٹ ہے کہ ایرانی میزائل جو ہے یا ان کا جو ڈرون ہے جو آگے اٹیک کرتا ہے وہ $35,000 کا ایک پڑتا ہے ایران کو, مگر اسے روکنے والا جو انٹرسیپٹر ہے وہ $4 ملین کا میزائل ہے. ایک $4 ملین کا ہے, تو 100 گنا سے زیادہ مہنگا ہے. یعنی دگنا ہو تو بہت زیادہ ہوتا ہے, 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا 100 گنا, یہ اتنا زیادہ مہنگا ہے اس کو روکنا. تو اس کی کاسٹ کا بہت زیادہ فرق ہے, اور پھر بعض اوقات وہ ایک نہیں 2-2 3-3 استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بہت کم خرچ میں ایران اس لڑائی کو بہت لمبا لے جا سکتا ہے. مارکو روبیو کی بھی ایک ویڈیو اسی بارے میں وائرل ہوئی ہے. مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا کہ ایران ایک اندازے کے مطابق ہر مہینے 100 سے زیادہ میزائل تیار کرتا ہے, جبکہ اتنے ہی عرصے میں 6 سے 7 انٹرسیپٹر تیار ہو سکتے ہیں. تو یہ تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی انٹرسیپٹر جو ہے اس کی ٹیکنالوجی بڑی اس کی پیچیدہ ہے. وہ 6 سے 7 تیار ہوتے ہیں, وہ ادھر 100 کے قریب جو ہے وہ حملہ کرنے والے میزائل یا اس سے زیادہ تیار کر دیتا ہے. تو یہاں پہ مقابلہ نہیں ہے. اور امریکہ دیکھیں کتنے انٹرسیپٹر استعمال کر سکتا ہے. اگر ان کے پاس یہ لامحدود ہوتے یا بہت بڑی
مقدار میں یا تعداد میں امریکہ کے پاس ہوتے تو امریکہ خلیجی ممالک کو ضرور بچاتا. یعنی سعودی عرب کو یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا، قطر کو یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا، کویت کو یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا کہ امریکہ اٹھا کے انٹرسیپٹرز لے گیا ہے اسرائیل میں اور وہ اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں لامحدود تو نہیں ہے نا، محدود ہیں، اسی لیے امریکہ نے ان کو موو کیا اور لے جا کے اسرائیل کو بچانا شروع کر دیا اور خلیجی ممالک کو اکیلا چھوڑ دیا. اس بات کا شکوہ خلیجی ممالک نے کیا، خاص طور پہ سعودی عرب نے. اور امریکہ کا جو اپنا ذخیرہ ہے جو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا، اس کو وہ کسی لڑائی میں باہر لے جا کے نہیں جھونک سکتے. لہٰذا انہیں بہت بڑی مقدار میں انٹرسیپٹرز چاہیے ہوں گے. اگر ان کے پاس نہیں ہے چند ہفتوں کے بعد تو پھر بہت وولنریبل ہو جائے گا اسرائیل، کیونکہ اسرائیل خود یہ نہیں بناتا. اسرائیل خود جتنے ہتھیار بناتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ کریں. اور ایران اگر لگاتار ہتھیار بناتا جاتا ہے اور رشیا اور چائنا کی سپورٹ ان کے ساتھ رہتی ہے، پھر بڑی مصیبت بن جائے گی، بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. اور جنگ پھیلنے کا خدشہ یہ چائنا کہہ رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے یہ رشیا کہہ رہا ہے، اور یہ بات پھینکی نہیں جا سکتی. اب عالمی سطح پہ دیکھیں اس کے اثرات تو آ رہے ہیں. آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں تیل بردار جو ٹینکرز ہیں انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی جانا کدھر ہے. ان کا سفر رک گیا ہے، وہ جیم ہو گئے ہیں اور سارے کے سارے کھڑے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں رستہ کہ ہم جائیں کہاں پہ. اور کئی جو ہے وہ لنگر انداز ہو گئے ہیں. تو ایران نے آفیشلی آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے اور یہ اس کو لمبے عرصے تک بند رکھ سکتا ہے، اور کچھ نہ کرے تو اس کو بند رکھ سکتا ہے. اس سے پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی اور ایک بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو جائے گا. قطر نے گیس کی پروڈکشن بند کر دی ہے اور اس کے بعد جو یورپین گیس ہے اس کی پرائس 45% تک بڑھ گئی ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کل یہ 28% تک بڑھی تھی، اور اب جو خبر آئی ہے لیٹسٹ وہ یہ بتا رہی ہے کہ 45% تک یورپین گیس کی پرائس بڑھ گئی ہے، جو بہت خطرناک ہے اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب ناظرین ایک اور سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کے 3 جیٹ گرے ہیں یہ گرائے کس نے؟ دیکھیں ایران نے گزشتہ چند مہینوں میں سرفیس سے فضا میں، یعنی زمین سے فضا میں مار کرنے والے کچھ ہتھیاروں کا معاہدہ کیا تھا، چائنا کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی. ان دونوں کے پاس یہ ہتھیار بہت اچھی کیپیسٹی والے موجود ہیں. اب کیا یہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنگ چل رہی ہے، جنگ کے بعد اس کا تخمینہ لگایا جائے گا. لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ انہوں نے امریکن طیارے گرائے. لیکن اگر کویت نے غلطی سے گرائے ہیں تو غلطی سے ایک آدھا گرتا ہے نا، 3 تو نہیں گر جاتے. اور یہ جو طیارے ہوتے ہیں یا جو سسٹم جس ملک کے اندر یہ چل رہا ہوتا ہے وہ آپس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں کہ غلطی سے وہ گرنے بھی لگتا ہے تو وہ فوراً ان کو سسٹم بتاتا ہے کہ یہ اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے، یہ ہمارا ہے. تو اگر غلطی سے گر جاتا تو ایک گر جاتا، 3 تو انہوں نے اناؤنس کر دیا، پتہ نہیں کتنے گرے. تو یہ جو گرے ہیں اگر یہ غلطی سے گرے ہیں تو یہ 3 نہیں گر سکتے تھے. اب اس میں ایک خبر اور آئی ہے اور یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ کچھ جو کویتی بحریہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر آپریشن ہوا ہے اور اس میں ایک اہلکار جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوا ہے. اب یہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہیں اندر سے کسی نے بغاوت کی اور انہوں نے امریکن طیاروں کو نشانہ بنا دیا؟ کیونکہ دیکھیں نا حکمران جو ہیں وہ عرب حکمران امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، لمبے عرصے سے بنا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی عرب حکمرانوں کے اوپر مشکل وقت آیا، خلیجی ممالک کے اوپر مشکل وقت آیا، امریکہ نے اپنا دفاعی نظام وہاں سے ہٹا لیا. امریکہ صرف ان ممالک کو حملے کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اب ان ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ ان کو اپنا دفاعی نظام خود کھڑا کرنا ہوگا اور امریکہ کے اوپر اپنا انحصار کم کرنا پڑے گا. اب یہ ایران کے ساتھ خلیجی ممالک کو لڑوانا اس وقت بہت بڑی خواہش ہے نیتن یاہو کی، اور اس کے لیے کام ہو بھی رہا ہے. میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں. ایک تو جو سعودی عرب کی آئل ریفائنری آرامکو، اس کے اوپر جو اٹیک ہوا ایران نے بڑی واضح انداز میں کہہ دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے سعودی بھائیوں کو آگاہ بھی کر دیا ہے کہ اس حملے کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ہم نے کسی ریفائنری کے اوپر کسی قسم کا میزائل نہیں داغا. اب اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ میزائل کس نے پھینکا ہے، اور اگر یہ اسرائیل کی طرف سے آیا ہے یا کسی اور طرف سے آیا ہے تو یہ پھر معاملہ بہت لمبا چلے گا، یہ یہاں ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ایران نے صاف کہا، ایران کہہ سکتا تھا ہم نے مارا، جنگ میں وہ غلطی سے آ گیا، لیکن ایران نے کہا جی ہم نے بالکل نہیں مارا، ہم نے کسی آئل فیلڈ کے اوپر اٹیک نہیں کیا. امریکی ایک صحافی ہیں یہ ٹکر کارلسن، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. ٹکر کارلسن یہ کہتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب میں موساد کے کچھ ایجنٹس پکڑے گئے اور یہ بم دھماکوں کی پلاننگ کر رہے تھے. اس الزام میں گزشتہ رات ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو امریکہ کے اتحادی
یہ خلیجی ممالک ہیں قطر اور سعودی عرب، یہاں پہ اس قسم کی بم دھماکے یا کارروائیاں کروائی جائیں جس سے انارکی پھیلے اور انہیں لڑائی کے اوپر اکسایا جائے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خبر بہت بڑی خبر ہے کہ یہاں پہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ان ملکوں میں۔ تو اب عرب ملکوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ایران ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ ایران سے ڈرا کر ہمارے اوپر لمبے عرصے تک مسلط رہنے والے لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے اپنے دفاع پہ جتنا ہم نے خرچ کر لیا۔ اگر اپنے اوپر خرچ لیتے تو آج شاید بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمود احمدی نژاد بہت مقبول ہیں ایران کے اندر، سابق صدر ہیں ایران کے، اور بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں اور بڑی شاندار انسان ہیں۔ محمود احمدی نژاد جو ہیں وہ بچ گئے حملے میں۔ ان کے بارے میں پہلے اطلاع آئی تھی کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن اب جو اطلاع آئی ہے اس کے مطابق وہ بچ گئے ہیں۔ یورپ سے پہلے حکمران نے آواز اٹھائی ہے، یہ اسپین کے وزیر اعظم ہیں پیدرو، انہوں نے امریکی حملے اور اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی ہے، اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور اپنے اڈے بھی دینے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے اڈے بھی نہیں دیں گے۔ جبکہ برطانیہ نے اڈے تو دے دیا امریکہ کو، لیکن لڑائی میں اترنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، جو عراق جنگ میں ہمارے ساتھ ہوا اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اب ہم دوبارہ اس طرح کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہم اس لڑائی میں آنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، خلیجی ممالک میں صورتحال بہت عجیب ہے اس وقت۔ وہاں سے جو ارب پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں، جو پوری دنیا سے آ کر وہاں پہ رہتے تھے اور وہاں کا شاندار امن و امان انجوائے کر رہے تھے، اب سردیوں میں پوری دنیا وہاں آ جاتی تھی۔ آج کل سردیوں کا سیزن ہے، تو جیسے ہی گرمیاں ہوتی تھی تو دنیا کے امیر ترین لوگ یورپ میں چلے جاتے تھے، سردیاں آتی تھی تو مڈل ایسٹ میں آ جاتے تھے۔ اب وہ سارے لوگ یہ خطہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے لیے خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ریاض میں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ بہت بڑے بڑے ارب پتی اپنی فیملیوں کو لے کر گاڑیوں سمیت وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور پرائیویٹ جیٹس کے اندر بیٹھ بیٹھ کے نکل رہے ہیں کہ ہمیں یورپ پہنچا دو کسی طرح۔ اور رستہ بھی بہت لمبا لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ وہاں سے اسرائیل والی سائڈ سے تو جا نہیں سکتے، تو ایک لمبا رستہ لے کر یہ لوگ یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ جنگ پھیلے گی اور یہ کہیں نہ مارے جائیں، کوئی میزائل بھول بھال کے ادھر نہ آ جائے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے جو پیسہ یہ خرچ کر رہے ہیں، اب ایک ایک پرائیویٹ جیٹ کی جو پرواز ہے اس کے لیے 2,60,000 پاؤنڈ تک، یعنی پاکستانی یہ کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 10 کروڑ روپیہ دے کے ایک ایک جیٹ کو لے جایا جا رہا ہے کہ جناب ہماری فیملی کو یہاں سے یورپ پہنچا دیں اور ہمیں یہاں سے نکال دیں کسی طرح سے۔ اب آ جائیں ناظرین تھوڑا سا پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا وہ نامزدگی واپس لی جائے۔ نواز شریف نے ٹویٹ کیا، شہباز شریف نے کیا، کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کا نام بھی نہیں لیا۔ حالانکہ 160 بچیوں کو ایک ساتھ دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں تیار کر دی گئی ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ان بچیوں کو ایک ساتھ دفنایا جائے گا۔ یہ معصوم بچیاں قتل ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں اس منظر کے بعد غم و غصہ ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ، اسرائیل، نیتن یاہو۔ تو یہ نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف نے بھی نام نہیں لیا اور کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بلاول تو چپ تھے امن کے نوبیل انعام کے معاملے پر۔ مریم نواز سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتی ہیں، شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہوا ہے، تو مریم نواز نے حمایت کر دی، میں کہا ٹھیک کیا ہوا ہے، شہباز شریف جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، یعنی اچھا کیا ہے شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی حمایت کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کے امن کے نوبیل انعام کے لیے۔ اس وقت مریم نواز نے، جس وقت ایران کے اندر جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد 600-700 کے قریب بڑھ گئی ہے، پاکستان کے اندر 30 کے قریب 35 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پورے خطے کو ایک جنگ کی آگ میں لپیٹ دیا ہے، چھوٹے بچے تک جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود مریم نواز کہہ رہی ہے نہیں شہباز شریف نے ٹھیک کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کے حوالے سے۔ تو یہ خاندان ایسا ہی ہے، یہ نہیں سیکھ سکتے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ یہ نہ کبھی پبلک کے تھے نہ پبلک کے ہیں، نہ عام آدمی کی طرح سوچتے ہیں، نہ عام آدمی کی طرح جیتے ہیں، نہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، اور نہ کبھی عام آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی